अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, सिंध की सूरत हाल आप लोगों के सामने है कि इस वक्त बयानबाजियों का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। कहीं हुकूमती शख्सियात की जानिब से कोई बयान दागा जाता है तो उसके रद्द अमल में सिंध हुकूमत की जानिब से कोई ओहदेदार या पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन, कोई रहनुमा जो है वो भरपूर बयान दागते हैं। और अब तो मौला बख्श चांडियो साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सरगर्म रहनुमा हैं, सेनेटर की सीट है उनके पास, उनकी जानिब से भी भरपूर अंदाज में एक महाज का सिलसिला खोला गया है जिसके रद्द अमल में मुराद सईद साहब की जानिब से एक बयान दागा गया। तो मामला क्या है, किस तरफ जा रहे हैं, गवर्नर राज लगना है, नहीं लगना है, या फिर हुकूमत गिराने की बातें जो हैं वो कितनी सदाकत रखती हैं, इस हवाले से मजीद बात होगी, भरपूर बात होगी। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है मेंबर कौमी असम्बली हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं, सब वाकिफ़ हैं इनसे। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है। उनके बिल्कुल बराबर में बड़ा जमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, समीर मीर शेख साहब, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने कीमती वक्त इनायत किया अपना। आफ्ताब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सर, क्या होने जा रहा है सिंध की सियासत में? बयानबाजी से मना कर दिया लेकिन इसके बावजूद भी बयानात का सिलसिला मुसलसल जारी है। मोहम्मद अली, एक्चुअली जेआईटी को साइडलाइन कर दिया गया। इशू कहाँ से शुरू हुआ? जेआईटी से। बिल्कुल। जेआईटी किसने बनाई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई। 27 जून को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सोमोटो लिया और 6 सितंबर को जेआईटी बनाई। 24 दिसंबर को जेआईटी की रिपोर्ट आई। अब जब रिपोर्ट पब्लिक के सामने, अवाम के सामने आई तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जिसको काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब बोलते आ रहे हैं, करप्शन के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो रिपोर्ट सामने आया हो गई जी। अब उसके बाद जो है ये बात शुरू हो गई कि गवर्नर राज तो कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। और गवर्नर राज अगर लगता भी है तो 2 महीने के लिए, 2 महीने की और एक्सटेंशन होती है और ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो पीटीआई तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। ना पीटीआई ने कभी किसी लीडर, फेडरल लीडर ने, फेडरल मिनिस्टर ने ये इस बात के ऊपर कहा कि हम गवर्नर राज लगाना चाहते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है पार्टी में, ना पॉलिसी है। सही। तो इस चीज़ को आगे लाके और जेआईटी को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सिद्दीकी साहब, बात दरअसल ये है कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, वो छूटते ही आपकी जमातों के रहनुमाओं की तरफ आते हैं कि जी साबिक वज़ीर आला या मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो भी नैब में पेशियाँ भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर भी चल रही हैं, इंक्वायरीज चल रही हैं। इसके अलावा अलीम खान साहब, सबके ऊपर इंक्वायरीज हैं। तो उनके नाम जेआईटी में शामिल क्यों नहीं है? आप एक प्राइवेट आदमी हैं, प्राइवेटली आप अपना बिजनेस करते हैं। मैं सियासत से प्राइवेटली से पहले प्राइवेट बिजनेस करता था। उसमें अगर किसी अलीमा खान ने एक टेक्सटाइल का बिजनेस वो करती थी, उनकी जो एसेट्स है दुबई में अगर डिक्लेयर नहीं किया तो जो एमनेस्टी आई उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया, उसके ऊपर जो है कोर्ट ने 2 करोड़ कुछ का उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी, बात खत्म हो गई है। वो कभी ऑफिस बेरर नहीं रही हैं, ठीक है। तो वो तो केस एक बहुत डिफरेंट केस है। इसी तरह अलीम खान साहब के ऊपर ये आता है तो हम तो ये कहते हैं कि अलीम खान साहब पिछले 10 साल से पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्यों नहीं कोई केस किया, ने अपने उनके पास क्यों केस नहीं किया? बात करना बहुत आसान है कि भाई ये इल्ज़ामात साबित करें। अभी भी हम ये कहते हैं कि जो जेआईटी रिपोर्ट है ये एक रिपोर्ट है जो चीफ जस्टिस के कहने पे बनाई गई है। ये रिपोर्ट है, रेफरेंस, ये एक रिपोर्ट है, लेकिन वज़ारत दाखिला तो सर आपके मातहत है ना, विफाक के मातहत है, और उन्होंने ईसीएल में उठा के 172 अफराद का नाम डाल दिया। अच्छा, क्या हुआ? 24 दिसंबर को जब ये रिपोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को पेश की गई, उसमें रिकमेंडेशन थी कि ईसीएल में नाम डाले जाए। तो जाहिर कोर्ट तो नहीं डालती, कोर्ट ने कहा जी आप गवर्नमेंट से बात कीजिए। ठीक है। गवर्नमेंट को ये जब दिया गया तो 28 दिसंबर को गवर्नमेंट ने 172 पूरे नाम ईसीएल में डाल दिए। सही। तो अब कोर्ट ने कहा कि आप इसको देखिए कि ईसीएल में किसको डालना है, किसको नहीं डालना। वो गवर्नमेंट कैबिनेट की मीटिंग है, वो उसमें फैसला करेंगे। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि हमने कोई बायस होकर कोई नाम डाला है। ये तो इंस्ट्रक्शन थी और रिकमेंडेशन थी जेआईटी की कि आप इसको उसमें डालें, ईसीएल में डाल दिया गया। इससे पहले भी आपको मालूम है इसाक डार साहब मिनिस्टर होते हुए प्राइम मिनिस्टर के जहाज में चले गए। तो ये हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पे ये काम हुआ है, मगर इसको मेरा ख्याल है कल कैबिनेट में ये कुछ डिस्कस होगा। तो चले इसका जवाब मैं समीर मीर शेख साहब से ले लेता हूँ। शेख साहब, क्या होने जा रहा है? एक तरफ कह रहे हैं कि जी वज़ीर आला सिंध जो हैं वो मुराद अली शाह साहब वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं और उनकी जगह कोई नया वज़ीर आला आ जाए, तो इसमें कोई गलत बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपके ऑडियंस को नए साल की बहुत बहुत मुबारक।
دوسری بات میں خراج تحسین پیش کرنے جاؤں گا ہماری فورسز کو جو آج انہیں لورا رائی میں جس طرح ان لوگوں نے ناکام بنایا دہشت گردوں کا یہ پلان. دیکھیں جی, سی ایم صاحب کو چینج کرنے کی باتیں, گورنر رول بنانے کی باتیں, یہ سارے ایک افسانہ ہے, ٹھیک ہے. اب ہم میرے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں, میرے بزرگ بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, اور ابھی بات کر رہے تھے گورنر رول کی بات کر رہے تھے, تو ان کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اب یہ ایم این اے ان کو لیجسلیٹر بن گئے, ان کو لاس کا پتہ ہونا چاہیے. گورنر رول لگ ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اب کیا پی ٹی آئی فلور کراسنگ کرے گی, کیا کس طرح بنائے گی, کہ فارورڈ بلاک بنائے گی. وہ ایک آ رہے تھے فواد چودھری صاحب پلین میں, پھر ان کو تھرڈ امپائر نے بولا تو پلین مڑ گیا, یو ٹرن لے لیا, کراچی نہیں آ سکے. وہ ان سے پوچھے نا, یہ اپنی سپیچز میں تھرڈ امپائر کا ذکر کرتے تھے, تو آج ان سے ذرا پوچھ لیں تھرڈ امپائر کون ہے. تو وہاں کہیں اور سے ان کو سگنلز آتے ہیں, میسیجز آتے ہیں, اور پھر یہ فر بولنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تبھی یہی وجہ ہے کہ یہ آج ایم این اے ہیں اور ایک نیشنل اسمبلی میں ان کی میجورٹی ہے اور ایک لیجسلیشن پاس کرا نہیں سکیں. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ بات کر رہے ہیں سندھ کی حکومت گرانے کی, مطلب یہ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ نہ ان کے معاشی پالیسی پہ بات نہیں کریں گے, فورن پالیسی پہ بات نہیں کریں گے, ایکسپورٹ پہ بات نہیں کریں گے. اب ان کو کچھ نہیں ملا ہے, 4 مہینے میں ان کی یہ پرفارمنس ہے کہ یہ سندھ حکومت گرانے کی بات کر رہے ہیں اور اس پہ میٹنگز کر رہے ہیں, گورنر رول لگانے کی بات کر رہے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں, ان کی جانب سے بڑا بہترین بیان داغا گیا اس حوالے سے. انہوں نے کہا 22 ایم پی ایز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رابطے میں, تب بھی نہیں بنا سکتے, تب بھی حکومت نہیں بنا سکتے. پہلی بات تو پیپلز پارٹی کا ایک ایم پی اے بھی ان کے ساتھ جوائن نہیں کرے گا. ان سے عوام تنگ ہے, تھرڈ امپائر کی انگلی پر بھی نہیں, تھرڈ امپائر کی انگلی پہ بھی نہیں کرے گا, اور کر بھی لیا تو دیکھیں میں نے آپ کے ٹائم پہ نہیں بولا, تو ذرا آپ اسمبلی میں تو نہیں سب کو بولنے دیتے, یہاں تو مجھے بولنے دیں. تو کوئی بھی ان کو کچھ کر لے, سندھ حکومت کا یہ جو ان کا خواب ہے یہ خواب ہی رہ جائے گا. میں ان سے یہ بولنا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کو تھوڑے ہوش کے ناخن لیں اور جو ملک کے مسئلے مسائل ہیں اس پہ بات کریں. سندھ گورنمنٹ گرانے کے خواب چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے جی. چلے میں اس کا جواب لے دیتا ہوں. صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ تھرڈ امپائر کے کہنے پر چلتے ہیں, اور آپ کا یہ جو 22 ایم پی ایس سے رابطے والا بیان ہے یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے. اور ان کے ایم پی ایس ہمارے ساتھ رابطے میں, یہ بات ہے. اچھا, یہ آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں مجھے کہ ان کے ایم پی ایس ان سے عوام بھی تنگ ہے, ان کے اپنے لوگ بھی تنگ ہیں. اچھا, آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان سے رابطے میں, اب آپ اس کا جواب دے دیں. پہلے تو ایسا نہ ہو کہ سندھ گورنمنٹ گراتے گراتے وفاق کی بھی حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جائے. پہلے تو میں نے بہت بڑا بیان ہے یہ. نہیں, یہ تو بہت بیانات دیتے ہیں لوگ سب پہ سب, بہت عرصے سے 4 مہینے سے تو آپ لوگ دے رہے ہیں بیانات سن رہے ہیں, پرفارمنس نہیں دیکھ رہے ہیں ہم. ان کے تو ہم نے پرفارمنس دیکھی, جی ہم نے دیکھا گیس کس طرح مہنگی ہوئی, پیٹرول کس طرح مہنگا ہوا, ڈالر کس طرح مہنگا ہوا, گیس کس طرح غائب ہو گئی سندھ سے, وہ تو ہم نے آپ کی پرفارمنس دیکھ لی 4 مہینے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کسی بھی قیادت نے گورنر راج کے بارے میں بات نہیں کی. صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ ان کی اپنی خود اختراع ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو دبانے کے سلسلے میں. بات دوسری آگئی پرفارمنس پہ آ جائیں یا جے آئی ٹی پہ آ جائیں. ہم چھوڑ دیں کہ سندھ گورنمنٹ گر رہی ہے نہیں گر رہی ہے, چیف منسٹر چینج ہو رہا ہے یا نہیں چینج ہو رہا, ہم تو کہتے ہیں جے آئی ٹی پہ بات کر لیجئے. جے آئی ٹی رپورٹ کیا ہے, جے آئی ٹی میں جو چیزیں آئی ہیں, اب ظاہر اس کا ریفرنس بھی فائل ہوگا, اس کے حساب سے یہ کیس آگے بڑھے گا, اور جو بھی ڈٹرمن ہوگا اس کے حساب سے سزا جزا جو بھی ہوگی وہ دی جائے گی. تو آپ تو اس چیز سے آگے بڑھیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اکانومی کا جو حال آپ لوگوں نے کیا ہے, جو پچھلے 10 سال میں اکانومی کے ساتھ ہوا ہے, اسپیشلی اگر میں سندھ کے حوالے سے بات کروں کیونکہ یہ کراچی سے ان کا تعلق ہے, سندھ سے تعلق, میں سندھ کے حساب سے بات کرتا ہوں. پچھلے 10 سال میں کراچی میں آپ بتائیے پانی کے ساتھ پانی کا کیا ہوا, 1 گیلن پانی ایڈ نہیں ہوا, انفراسٹرکچر تباہ برباد ہو گیا, آپ کا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ یہاں پہ نہیں لگے, آپ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جس طرح پرفارم کر رہا, پورا شہر کچرا کنڈی بن چکا ہے, ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. 1200 ارب کا سندھ کا بجٹ ہے, جس میں سے 67% جو ہے این ایف سی ایوارڈ کے تھرو فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. اس میں سے 63 ٹوٹل بجٹ کا 63% جو ہے نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. صحیح, آپ دیکھیں ایکسپینسز دیکھیں کہ 63% جو ہے نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, جو ان کی تنخواہیں عیاشی اور اس میں لگے ہوئے ہیں. صرف جو ہے آپ کا 37% بجٹ ہے جو ڈیولپمنٹ کے اوپر لگتا ہے, جس میں آپ ہیلتھ کی صورتحال دیکھیں سندھ میں, ایجوکیشن کی صورتحال سندھ میں دیکھیں. ہم تو ایشو بیس سیاست بات کر لیں نا, کیونکہ آپ تو نہ ایم این اے نہ ایم پی اے, ایک اچھے معتبر کارکن ہیں. میں آپ کو معتبر کارکن کہہ رہا ہوں.
اب ایک معتبر کارکن ہے, لیجسلیشن سے آپ کا تعلق نہیں ہے, تو ہم ایشوز پہ بات کر لیتے ہیں. کوئی سیاسی آدمی بیٹھا ہوتا تو میں سیاست پہ بھی بات کر لیتا ہوں ان کے ساتھ. تو حیرانگی کی بات ہے کہ مجھے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے لیجسلیشن کیا چیزیں اور کیا کیا کرنا ہے, یہ تو پھر حیرانگی کی اس کا جواب دے دیں آپ شیخ صاحب کے. مطلب آپ لوگوں نے سندھ میں آسان الفاظ میں آپ نے سندھ کے عوام کو تحریک کر دیا. جی میری بات سندھ کے بارے میں تو یہ بہت آسانی سے بات کرتے ہیں, اور میں سندھ کی باتیں بتانے پہ آؤں گا تو آپ کو ایک الگ ٹاک شو کرنا پڑے گا. ان سے ذرا کے پی کے بھی بارے میں پوچھے نا. آج ان کے سی ایم کے پی کے اوپر نیب کا نہیں ہے کیس, وہ کیوں نہیں استعفیٰ دیتا ہے؟ ان سے پوچھیں کہ آپ نے احتساب کمیشن کیوں بند کر دیا؟ کروڑوں روپے کا جو احتساب کمیشن بنایا تھا وہ عوام کے پیسوں سے بنایا تھا نا, انہوں نے اپنی جیب سے تو نہیں بنایا تھا, یا شوکت خانم کے ڈونیشن سے تو نہیں بنایا تھا, وہ تو اپارٹمنٹس بنایا. ادھر چلی جائے میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, چیف جسٹس نے کیا بولا ہاسپٹلس کے بارے میں کے پی کے, وہ بھی ان سے پوچھیں ذرا. یہ وہی بیانات جو ہیں چیف جسٹس صاحب کے, وہی ریمارکس آپ کے تھر کے ہسپتالوں کے حوالے سے بھی ہیں. تنقید کرنا بڑا آسان ہے, پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اگر میں سندھ کے ہسپتالوں کی بات شروع کروں گا تو ایک لمبی لسٹ ہے, ٹھیک ہے جی, ہم گنوا سکتے ہیں. آپ ان سے ذرا پوچھ لیں کے پی کے میں ایک ہسپتال کا نام بتا دیں جو لوگوں نے بنایا شوکت خانم کے علاوہ, ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا نام بتائیں اس سے پہلے. ان سے پوچھیں 4 مہینے یہ ایم این اے ہیں, بیک اینڈ فورتھ پی آئی کی ٹکٹس پہ کرتے ہیں, ایک لیجسلیشن لائے جس عوام سے وعدے کیے تھے, جس عوام کی آواز ان نے اسمبلی میں پہنچانی ہے, وہ کام کیا نہیں. صرف تنقید کی, ایکیوزیشنز کیے, ایلیگیشنز لگائے. یہ 4 مہینے میں پی ٹی آئی کا کام ہے. صرف تنقید, اس کا جواب میں ابھی بھی یہ کر رہے ہیں. اب ان کو کچھ نہیں ملا, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ایلیگیشن ہمیشہ لگائے گئے, ایسے ہی ایلیگیشن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما یہاں بیٹھے ہیں سمیر میر شیخ صاحب, ان کی جانب سے بھی لگائے گئے ہیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تنقید اور صرف ایلیگیشنز کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے, کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے گئے. یہ ایلیگیشن جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی لگائے گئے. اس کا جواب لے لیتے ہیں. آفتاب صدیقی صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفتاب صدیقی صاحب, ہمیشہ اپوزیشن کی جانب سے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے یہی ایلیگیشن لگایا جا رہے ہیں کہ پہلے 100 روزہ پلان کے اوپر لگائے گئے کہ آپ لوگوں کا کوئی, آپ کے پاس پالیسی نہیں ہے, آپ لوگوں کا کوئی پلاننگ نہیں ہے, اور آپ لوگ جو ہے وہ صرف احتساب کرنے آئے ہیں یا پھر انتقامی سیاست کرنے آئے ہیں. دیکھیں, ہمیں جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے وہ کرپشن کے اگینسٹ بھی ایک پارٹ ہے مینڈیٹ کا, اور یہ ہمارا پہلے سے پالیسی تھی کہ ہم کرپشن کو پاکستان سے پاک کریں گے, اسی طرح منی لانڈرنگ کو ختم کریں گے. وہ تو آبجیکٹیو ہے, وہ اس کو ہم نے اس پہ کام کرنا ہے, اس پہ خان صاحب کام کر رہے ہیں. کے پی کے حوالے سے جو یہ بات کر رہے تھے سمیر, تو میں آپ کو بتایا چلوں کے پی کے میں جو سب سے بڑا کام ہوا پولیس ریفارم, جو پولیٹیسائز پولیس تھی وہ پولیٹیسائزیشن ختم ہو گئی. اسی طرح بلدیاتی نظام بہتر ہوا وہاں پہ, اور کے پی کے جو عوام ہے وہ بڑی باشعور عوام ہے, ایک کے بعد دوسری دفعہ وہاں سے کوئی پارٹی جیتتی نہیں ہے. 2/3 میجورٹی سے وہاں جیتے ہیں, تو وہاں پہ کام تو ہوا ہے, چاہے وہ ہیلتھ کی صورت ہیلتھ میں ہوا ہو, آپ کے ایجوکیشن میں ہوا ہو, پولیس میں ہوا ہو, اور اسی طرح بلدیاتی نظام میں یہ کام ہوا جس کی وجہ سے 2/3 میجورٹی سے آئے. دوسری بات ہوئی کہ فارن پالیسی دیکھیں, پچھلے گورنمنٹ میں 4 سال تک فارن منسٹر نہیں تھا. الحمدللہ شاہ محمود قریشی صاحب کی فارن پالیسی آپ کو بھی معلوم ہے کس طرح کتنی اسٹرانگ ہماری جا رہی ہے. ہمارے نیبرز کے ساتھ ریلیشن شپ انڈیا کو اگر ہم ہٹا دیں, ابھی پرائم منسٹر صاحب ترکی جا رہے ہیں, ملیشیا میں کیا ان کا استقبال ہوا, سعودی عرب میں دیکھیں, یو اے میں دیکھیں, چائنا میں دیکھیں, جو بات ہو رہی تھی کہ آئی ایم ایف سے ہم اتنے غیر ممالک کے دورے ہوئے, اتنے ممالک کے آپ لوگ دورے کر کے آ چکے ہیں, لیکن آج رضا ربانی صاحب کا بیان ہے کہ آپ لوگوں نے پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا اس حوالے سے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اکانومی یہ چھوڑ کے گئے ہیں, اگر آپ اکانومی کی صورتحال دیکھیں, جس وقت پرویز مشرف صاحب گئے تھے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے بعد نواز شریف کی گورنمنٹ آئی, بدترین حالات میں یہ چھوڑ کے گئے ہیں. انٹرنل ڈیٹ جو ہے 3000 ارب روپے کا ہو گیا ہے, سرکولر ڈیٹ 1200 ارب کا ہو گیا جو پیپلز پارٹی 450 ارب کا چھوڑ کے گئی تھی. آپ کا فارن ڈیٹ جو ہے $92 بلین کا ہو گیا. آپ کا ڈیوٹی ڈرا بیک 3 ٹریلین روپیز کا ہے, جس کی وجہ سے ایکسپورٹ کی پرابلم آ رہی ہے. ایکسپورٹ اور امپورٹ میں کوئی توازن نہیں رکھا. $60 بلین کی امپورٹ ہے اور $20 بلین کی ایکسپورٹ ہے. آپ کا فکسل ایئر ڈیفیسٹ, کرنٹ ایئر ڈیفیسٹ, اکانومی کو دیکھیں تو کیا ہے.
اور جو اتنا پیسہ یہ جو لون چڑھے ہیں, جو ڈیٹ چڑھا, یہ گیا کہاں؟ میرے تو سوال پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے یہ ہے کہ آپ اس کا تو جواب دیں. آپ ہمیں 4 مہینے کی ہماری اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو ہم اس ملک کو, اس قوم کو وینٹیلیٹر سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں. اصلاحات پہ تو اب کام شروع ہوا. آپ دیکھیں الحمدللہ نیو ایئر کا پہلا تحفہ یہ دیا کہ ڈیزل کی پرائسز, آئل کی پرائسز کم ہو گئی ہیں. لیکن سر 15 روپے کی سمری جاتی ہے, 4 روپے کی اپروو ٹھیک ہے, وہ ہوئی تو ایک نئے آیا نا. دیکھیں اکانومی میں بہتری کیسے آئے گی؟ آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے, امپورٹ کو آپ کنٹرول کریں گے, آپ اپنے ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کریں گے, آپ کرپشن کو روکیں گے, $10 بلین کی جو منی لانڈرنگ ہے اس کو روکیں گے, تو اکانومی تو بہتر ہونے جائے گی انشاءاللہ. اور جیسے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگلے 2-2.5 سال میں اکانومی کو بہتر کر دوں گا, اور اگر بہتر نہیں کر سکا تو آپ جو آپ لوگ چاہیں, مینڈیٹ آپ نے 5 سال کا دیا ہے, 2.5 سال کا ان کا کمٹمنٹ ہے, وہ اس کو کریں گے. فورن پالیسی کے حساب سے بھی دیکھیں یو سے کیا رسپانس آپ کو ملا, کیا اس سے پہلے ملتا تھا؟ ہمارے جو سربراہان مملکت پہلے جاتے تھے پرسنل ایجنڈے پہ جاتے تھے, اس دفعہ جو ہے کنٹری ٹو کنٹری نیگوسیشن ہوئی ہے, چاہے وہ چائنا ہو, سعودی عرب ہو, یو اے ہو یا ملیشیا ہو, اس سے ٹرکی پہ آپ جائیں. چلیں میں اپوزیشن جماعت سے اس کا جو ہے جواب لے لیتا ہوں. میر شیخ صاحب ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ بار بار تھرڈ امپائر کی بات کر رہے ہیں, وہ بتا تو دیں نا تھرڈ امپائر کون ہے. اسی تھرڈ امپائر میں تو مجھے تو نہیں معلوم نا, اسی تھرڈ امپائر کا ذکر تو ویسے سمیر بھائی آپ نے کیا تھا پہلے کہ جہاز میں آ رہے تھے, ہمت ہے تو بولے نا, ہمت ہے تو بات کریں. جلسوں میں تھرڈ امپائر کی باتیں تو یہ کرتے تھے نا, تو آپ ان سے پوچھیں نا. جی چلے آپ کو میں ذرا, میرے بھائی نے بولا کہ کے پی میں ہم یہ ریفارمز لائے, لیکن جو اصل بات میں نے پوچھی تھی اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے, کہ کوئی ہسپتال کا نام بتا دیں, کوئی ایجوکیشن فیسلٹیز کا نام بتا دیں, وہ نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ ہم پولیس ریفارمز لائے, تو ان کے وہی دورانی صاحب جو ان کے چیمپئن تھے, وہ ان کی جب حکومت آئی تو وہ چھوڑ کے چلے گئے, انہوں نے بولا میں اس حکومت کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی پہ ووٹ ملا, تو کیا آپ کو اکاؤنٹیبلٹی پہ یہ ووٹ ملا کہ صرف اپوزیشن پارٹیز کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے؟ آپ علیم خان صاحب کی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے پی کے جو اپنا سی ایم صاحب ہیں ان کی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے ڈیفنس کے جو منسٹر ہیں ان کی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کے زیادہ تر وزراؤں پہ تو نیب کے کیسز ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہو رہی؟ ان پہ جی آئی ٹی کیوں نہیں بن رہی؟ علیمہ خان پہ کیوں نہیں جی آئی ٹی بن رہی؟ لیکن اس کا جواب یہ نہیں دیں گے. انہوں نے میں دے چکا, علیمہ خان کا جواب میں دے چکا ہوں, علیم خان صاحب کا جواب میں دے چکا ہوں. علیمہ خان اور علیم خان سے ہٹ کر بھی بہت سارے رہنما ہیں جن پر نیب کے کیسز چل رہے ہیں سر, تو احتساب اپنے گھر سے کیوں نہیں, پرویز کھٹک سے کیوں نہیں ہوتی؟ میں آگے آپ کو جواب دوں. انہوں نے فورن وزٹس کی بات کی کہ عمران خان صاحب نے بڑے فورن وزٹس کیے, بڑا اچھا کام کیا. کوئی کمرشل فلائٹس میں گئے جو یہ وعدے کرتے تھے اپنے سپیچز کے اندر کہ ہم تو کمرشل فلائٹس میں جائیں گے؟ پوچھیں کتنی ٹیمز کو لے کے گئے ساتھ, وہاں کشکول لے کے گئے اور صرف پاکستان کو گالیاں دی, پاکستان کے پولیٹیشنز کو برا بھلا کہا. اس پہ ایکسپورٹ بڑھائیں گے, یہ اس پہ اعتماد کریں. پولیٹیشنز کو گالیاں دینا الگ بات ہے, وہ بھی کوئی گالیاں, وہ پاکستانی نہیں ہے. ان کو چور بولنا, ان کو کرپ بولنا, وہاں کے انتظامیہ کو بولنا کہ آپ ہمیں سکھائیں کہ ان کو کس طرح پکڑیں, تو یہ اچھی بات ہے پاکستان کے لیے بولنا. اس سے پاکستان کا امپریشن اچھا ہو رہا ہے؟ آپ بتا دیں مجھے. احتساب کا عمل ہے تو حکومتی اراکین ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنی ڈرٹی لانڈری جو ہے نا کہیں جا کے نہیں کرتے, اپنے گھر میں ڈسکس کرتے ہیں پارلیمنٹ میں. لیکن آپ اداروں کو اسٹرانگ کریں نا, آپ تو نیب کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ پارلیمنٹ جو سب سے مقدس ادارہ ہے ہمارا, اس کو اسٹرانگ کرنے کی کیا کیا, کتنے سیشنز اٹینڈ کیے عمران خان صاحب سے, ان سے پوچھیں اسمبلی کے اندر کتنے بلز لائے, وہ نہیں کریں گے یہ. لیکن یہ فورن اس کا جواب لے لیتا ہوں. جی ہمارا جو ملک اس کرائسس سے گزر رہا ہے, جی آپ کو اسد عمر صاحب نے نہیں بتایا تھا, جو چیمپئن ہیں ان کے, یہ تو باتیں کرتے تھے سپیچز میں حکومت میں آنے سے پہلے کہ ہم 100 کروڑ ماریں گے آئی ایم ایف کے منہ پہ, پہلے دن ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے. تو ان کو کیا اسد عمر نے نہیں بتایا تھا کہ خزانہ خالی ہے؟ آپ کا جھوٹے وعدے اور ٹال کلیمز کیوں کیے تھے عوام کے ساتھ؟ بند ہے, ہم 4 مہینے میں تو نہیں بھائی, یہ بتاتے نا, ہم عوام کو سچ بولتے ہیں نا. اور وعدوں سے بات اب نکل کے کارکردگی کی طرف آنے والی ہے. مجھے بتائیے نا محمد علی, جو کرائسس میں اس ملک کو یہ چھوڑا ہے انہوں نے, جی آپ کو پہلے نہیں پتا تھا یہ بات؟ نہیں بتا تھا, اسد عمر صاحب نے نہیں بتایا تھا. ہم تو صحیح ٹریک پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو آپ جھوٹے وعدے عوام کے ساتھ کیوں کر رہے تھے؟ تو مجھے بولنے دیں, آپ بتائیں نا, اس کا جواب دینا. چلے میں ان سے جواب لے لوں, سینئر ہیں. جی جی سینئر کا مگر. اچھا جی, جس کرائسس میں یہ ملک ملا ہے, ہمیں پہلے بھی پتا تھا اور آج بھی پتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا مقصد کیا ہے اس کرائسس سے اس ملک کو نکالنا. کرائسس کیا ہے؟ اکانومی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا, اس طرح نکالنا. یہ بولنے تو پھر چلیں آپ بولیں, آپ بولیں. سمیر بھائی جواب دیں, اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا, پورا ٹائم دوں گا آپ کو میں. جی آپ بولیں. جی صدیقی صاحب. اچھا,
جو مینڈیٹ جس مینڈیٹ پہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے جی وہ تو اس نے وہ کام کرنے ہیں. ہمارا مینیفیسٹو ہے, ہمارا یہ آبجیکٹیو ہے کہ ہم اس ملک کو کرپشن سے پاک کریں گے, ٹھیک ہے, اس ملک کو کرائسس سے نکالیں گے. جی. وہ کرائسس اکانومی کے ہیں. جتنا بڑا میں نے جتنے ڈیٹا ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے, اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتائیے کہ جو یہ انہوں نے چھوڑا ہے. پہلا تو اس سوال کا جواب دے دینا کہ اتنا پیسہ جو آیا ہے وہ گیا کہاں, کون سے ڈیولپمنٹ بجٹس انہوں نے لگائے ہیں, کس ڈیولپمنٹ پہ لگائے ہیں, چاہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو. چلیں 5 سال پہلے تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. ڈیمز کے اوپر انہوں نے کام نہیں کیا, انہوں نے ملک کو آگے لے جانے کی انہوں نے بات نہیں کی. جو کام ہوا ہے وہ ٹوٹل کام جو ہوا ہے وہ کرپشن کے حوالے سے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یا پنڈال میں کھڑے ہو اس کا کے وقت آ گیا نا, اس کا وقت آ گیا ہے کہ اس کو خودکشی کر لوں گا, موت زیادہ بہتر ہے, IMF کے در پر نہیں جاؤں گا. کچھ چیزیں تو بہت ساری ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی میں گلے سے پکڑ کے شہباز شریف کی طرح ہی فرق کیا رہ گیا, جی فرق کیا رہ گیا؟ اگر انہوں نے بھی تقریریں کی, آ کے اقتدار میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, خان صاحب نے بھی تقریریں کی اور آ کر مجھے بتائیں کہ 11.5-12 ارب روپے ڈالر کا 12.5 بلین ڈالر جو ہے ہم نے پے بیک کرنا ہے, کس کو دینا ہے؟ یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے, یہ جو ڈیفیسٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ بجٹ تو نہیں ہے جی, یہ تو ڈیٹ سروسنگ ہے نا. یہ ڈیٹ سروسنگ کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے دی ہے ہمیں, ان لوگوں نے دیے, ان پولیٹیکل پارٹیز نے. پہلے نہیں پتا تھا یہ بات, لیکن سر چلے پتا تھا, جی ایک پتا تھا, مگر ڈیٹ سروسنگ تو ہے نا. ٹھیک ہے, پتا تھا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, مجھے معلوم تھا کہ ہے, مگر یہ دینا تو ہے نا ہمیں. یہ کہاں سے آئی؟ جو اتنے بلینز آف ڈالر کا جو ہمارے پہ ہمارے عوام پہ قرضہ چڑھ گیا, بڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ یہ بتا دینا. آپ تو پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے دور میں ایکسپورٹ کتنی بڑھی ہے. ایلیگیشنز پہ آج سنیں 4 مہینے میں پوچھ رہا ہوں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کیا جواب لے لینا, اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. میر شیخ صاحب جی جی آپ جواب پروگرام تو پہلے ان کو سمجھا دیا کریں کہ کس طرح پروگرام کیا جاتا ہے. جی جی, ایکسپورٹ 4 مہینے میں نہیں بڑھ سکتی ہے. ایکسپورٹ کے لیے کیا ٹیرف کیا ہے؟ الیکٹریسٹی کم کی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس کا ہم نے سبسڈی دی ہے تاکہ ایکسپورٹ بڑھے. پہلے ایکسپورٹ کیا تھی؟ ٹیکسٹائل کی حد تک تھی. اب ہم لیدر کو آگے لے کے چاہ رہے ہیں, ہم منرل کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, ہم اسپورٹس گڈس کو آگے لے کے جائیں گے, ہم فارماسیوٹیکل کو لے کے جائیں گے. فارما کا بڑا لمبا ہے, کیونکہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جب تک وہ کم نہیں ہوگا, 40 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جس میں سے 20 بلین جو ہے ہماری ریمیٹنسز پوری کرتے ہیں. 20 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ کہاں سے پورا ہوگا؟ اس کی وجہ سے آپ کے پاس پریشر آتا ہے روپیز کے اوپر, تو وہ ڈی ویلیویشن کی طرف جاتا ہے. تو ابھی سب سے بڑا آبجیکٹو, چلے میں ان سے جواب بالکل ایلیگیشن لگ رہے ہیں, بالکل 100% لگ رہے ہیں. 4 مہینے تو 4 مہینے ہوئے ہیں, آپ 10 سال کا تو حساب دے دیجیے نا. 10 سال میں آپ نے 4 مہینے ہوئے حکومت کے اندر, اب 10 سال کا حساب آپ دے رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے کیا کیا. وفاق میں بھی 5 سال اور پھر 10 سال سندھ میں. بات سنیں جی, اگر ان لوگوں کو صرف ایلیگیشنز لگانے ہیں اور ایلیگیشن میں 5 سال نکال رہے ہیں تو 5 سال اسی طرح نکل جائیں گے. بات یہ کہ میرے بھائی تھوڑا غصے میں آ رہے ہیں. آج پی ٹی آئی کا یہ حال ہے کہ اسد عمر صاحب کا ایک بیان آتا ہے, وہ پرائم منسٹر کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا تھا, روپی ڈی ویلیویٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا. سندھ اسمبلی میں بھی ان کا یہی حال ہے کہ حلیم صاحب کوئی ایک بل لانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. آج کی میں آپ کو خبر بتا دوں, عمران خان صاحب بڑے اپنے سپیچز میں بولتے تھے کہ میں نیپوٹزم کے خلاف ہوں اور میرا کوئی دوست یا میرا کوئی رشتہ دار کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا میری حکومت سے. تو آج رفیق داؤد صاحب کو 309 بلین روپیز کا کانٹریکٹ مل گیا ہے ڈیم بنانے کا. تو آج ان سے پوچھیں نا, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ انیل مسرت جو ان کا دوست ہے اس کو گھر بنانے کا کانٹریکٹ مل جاتا ہے. ان کے اپنے دوست زلفی بخاری کا نام راتوں رات ECL سے ہٹانے کے لیے ہر چیز ایک کر لیتے ہیں اور اس کو پھر مشیر بھی لگا دیتے ہیں. تو یہ اگر پی ٹی آئی میں یہی ہوتا رہے گا, میرا خیال ہے میرے بھائی ایک اور چیز بھول گئے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے سپورٹرز کراچی میں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. جو عقیل لیڈی صاحب نے ان کی بڑی دعوتیں کی اور وہاں کھانے کے ٹیبل پہ میں نے ان سے 3 سوال کیے تھے, تو وہاں بھی ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے تھے, یہ جس طرح آج ناراض ہو رہے ہیں آپ. تو یہ نجی محفل تھی, ایک نجی محفل تھی. اچھا مجھے نہیں معلوم تھا یہ کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور وہاں پہ ایک ویمن ایسوسیشن کی میٹنگ تھی اور اس کے اوپر میں نے آپ سے منشور کا سوال کیا تھا, غلط بیانی سے بڑا بات کر رہے ہیں. ایک اور چیز میں کلیئر کر دوں, دیکھیں پاکستان کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے, ٹھیک ہے,
ساری دنیا کو معلوم ہے جو پروفیشنل ٹیکنیکلی ساؤنڈ کمپنی وہ ہے ڈیسکان. ٹھیک ہے, جو نہ صرف پاکستان میں ڈیمپس میں پہلے کام کر چکی ہے, نمبر 1. کوئی اور پاکستان میں نہیں ہے. میں خود بھی ایک کانٹریکٹر ہوں, پاکستان کا سب سے بڑا کانٹریکٹر ہوں, بلڈنگ ورکس میں کام کرتا ہوں. بلڈنگ ورکس میں خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں, پاکستان کی سب سے بڑی, آپ چلے جائیں ویب سائٹ پہ چاہے دنیا پاکستان کسی بھی ڈیٹا دیکھیں بھائی جان. سر مجھے بولیں جی, ڈاکومنٹ نکال لیجئے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ مڈل ایسٹ میں کام کر رہی ہے. اس سے پہلے انہوں نے 2-3 ڈیمز پہ کام کیا ہے, اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اگر ٹینڈر ہوا ہے اور وہ جاب ایوارڈ ہو گئی تو کیا برائی ہے, دیکھیں کیا برائی ہے اس میں. اسی طرح زلفی بخاری صاحب کو سپریم کورٹ نے کلیئر کر دیا, ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد سوال جواب جو بھی کرنا چاہیں کرتے رہیں, بحث کرتے رہیں. اب آپ کو آپ کا مورال سوال یہ ہے عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے ایسی ہیں کہ اس ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ نہیں بتا رہا کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے, اور غلط کوشچن کر رہے ہیں. میں تو آپ کے منشور کی بات کر رہا تھا, آپ ناراض ہو گئے. میں نے آپ سے بدتمیزی تو نہیں کی, میں نے تو آپ سے سوال کیے تھے کہ آپ حکومت بتا دیں کہ اگر آپ کیوں بتا بھائی, آپ سے میں سوال کر رہا ہوں ایز اے ووٹر. جی میں اس ایریا کا ریزیڈنٹ ہوں. آپ ضرور ہیں, میرا ووٹر نہیں ہے. میں آپ کو اس کا جواب دے دوں کہ رفیق داؤد صاحب کے علاوہ انہوں نے کس ڈیٹا پہ بات کی ہے سوائے جنرلائز باتوں کے, سوائے جنرلائز باتیں کر رہی ہیں. آپ ایک ڈیٹا ان پہ لے لیں, کانٹریکٹ دینا ایک نمبر لے لیں. وہ ایتھکس کے خلاف ورزی ہے اس کی. ان کو پورے پاکستان میں کوئی نہیں ملا, ان کو پورے پاکستان میں غلط بات ہے نا یہ. آپ بتا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. سر ایک نام دے دیں, اس چیز کو بیٹھ کے آپ ایک نام دے دیں کہ یہ کمپنی تھی, پرسنل دوست ہے, ایک نام دے دیں, مشیر لگا دیا. کوئی پاکستان میں ان کو نہیں ملا اوورسیز کو ریپرزینٹ کرنے. ایک نام دے دو کہ یہ کمپنی تھی, اس کو ملنا چاہیے تھا. یہ ایک نام بتا دو. چلیں ٹھیک ہے, ایک نام بتا دو نا. چلیں جی, حکومتی موقف آ گیا, اپوزیشن کا بھی موقف آ گیا, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. سوائے جنرلائز باتوں کے ایک زیرو پالیسیز, کوئی پالیسیز نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے ان کا. ون پارٹی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. چلیں اس کے اوپر ایک بھرپور پروگرام دوبارہ رکھیں گے. میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. آفتاب صدیقی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. سمیر میر شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت بھرپور گفتگو ہوئی. اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.